अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ किताब, जहां हर किताब बोलती है। आज हम आपके लिए लाए हैं तमीम अंसारी की लिखी किताब डेस्टिनी डिसरप्टेड का मुख्तसर लेकिन पुरअसर खुलासा। ये खुलासा एआई टूल्स की मदद से तैयार किया गया है, लेकिन हर लफ्ज़ का इंतखाब सोच समझकर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब तमीम अंसारी की डेस्टिनी डिसरप्टेड के पहले बाब यानी वस्ती दुनिया पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ, ये किताब तारीख को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखती है। आम तौर पे हम मगरिब की नज़र से तारीख पढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंसारी हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जो बहीरे रोम से खलीज बंगाल तक फैली हुई थी, इस्लाम के ज़ुहूर से भी सदियों पहले। और ये समझना ज़रूरी है कि ये वस्ती दुनिया कोई खाली जगह नहीं थी। इसकी अपनी एक भरपूर तारीख थी, अपनी कहानियाँ, अपनी सल्तनतें। तो आज हम यही देखेंगे कि ये दुनिया कैसी थी, इसकी बुनियादें क्या थीं और कैसे उसने इस पस मंज़र को तश्कील दिया जिसमें फिर इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। हमारा मकसद सिर्फ वाक़यात दोहराना नहीं, बल्कि इस दौर की रूह को समझना है। वो तिजारती रास्ते, वो सल्तनतें, वो नज़रियात जिन्होंने इस खित्ते को बनाया। बहुत खूब, तो आइए शुरू करते हैं। बाब का आगाज़ ही एक बड़ी दिलचस्प तकसीम से होता है। दो कदीम दुनिया, एक बहीरा रोम की दुनिया जी, जो ज़्यादातर समंदर पर मुनहसर थीं। और दूसरी वो जिसे अंसाली वस्ती दुनिया कहते हैं, जो ज़मीनी रास्तों का मरकज़ थी। ये दोनों मतलब अलग-अलग थीं या कहीं मिलती भी थीं? हाँ, वो मिलती थीं। उनका संगम था लिवांत का इलाका, यानी आज का शाम, लेबनान, फ़लस्तीन वगैरह। मशरिकी बहर रूम का साहिली इलाका। अच्छा। और ये बात बहुत अहम है कि ये तिजारती रास्ते सिर्फ सामान नहीं लाते ले जाते थे। इन पर ख़यालात, कहानियाँ, अफवाहें, अकायद, पूरी सकाफ़तें सफ़र करती थीं। तो गोया ये दुनियाओं के बीच राब्ते का ज़रिया थे। बिल्कुल, इसीलिए वस्ती दुनिया के लोग खुद को तारीख के मरकज़ में समझते थे। और सच पूछें तो वो थे भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहराए रूम वाले अपने आप को मरकज़ समझते थे। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे। और इस वस्ती दुनिया में तारीख का एक बड़ा हिस्सा तो सल्तनतों के बनने और बिगड़ने का है। सुमर, बाबल, अशूरिया, एक के बाद एक। जी, ये एक तरह का चक्कर था जो चलता रहा। हर नई आने वाली सल्तनत पिछली से ज़्यादा इलाके पर, ज़्यादा लोगों पर हुकूमत करने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर फ़ारसी सल्तनत आई, तकरीबन 550 क़ब्ल मसीह में। क्या वो मुख्तलिफ थी? हाँ, वो कई लिहाज से एक अहम मोड़ था। साइरस आज़म ने जो सल्तनत कायम की वो सिर्फ बड़ी नहीं थी। उसका ढांचा, उसका निज़ाम, वो पिछली सल्तनतों से बहुत मुख्तलिफ था। अच्छा, किस तरह से मुख्तलिफ था? उन्होंने सिर्फ इलाके फ़तह नहीं किए, बल्कि उनको एक इंतज़ामी निज़ाम में जोड़ा। मिस्र जैसी पुरानी तहज़ीब, मेसोपोटामिया, सब एक झंडे तले आ गईं। वो सिर्फ फातेह नहीं थे, वो एक सल्तनत का, आप कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। ये वाकई दिलचस्प है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? सड़कें वगैरह? सड़कें तो थीं ही, और कमाल की थीं। मशहूर शाही सड़क, फिर वो तेज़ रफ्तार डाक का निज़ाम जिसे परडाइजी कहते थे। यूं समझे कि कदीम ज़माने की पोनी एक्सप्रेस। वाह! इसके अलावा एक म्यारी सिक्का, टैक्स वसूली का मुनज़्ज़म तरीका, ये सब चीज़ें उन्होंने मुतारिफ करवाईं। लेकिन शायद सबसे अहम बात उनका रवैया था। रवैया? मतलब मफ्तूहा इलाकों के साथ? जी, निस्बतन रवादारी थी। मकामी रस्म व रवाज, मकामी मज़ाहिब का एहतराम किया जाता था, जब तक कि वो लोग सल्तनत के वफ़ादार रहें। ये एक कोशिश थी मुख्तलिफ कौमों को एक निज़ाम में पिरोने की। ये मॉडल बाद में आने वाली सल्तनतों ने भी अपनाया। और क्या इस निज़ाम के पीछे कोई ख़ास फ़लसफ़ा या नज़रिया भी काम कर रहा था? बिल्कुल, फ़ारसियों पर, ख़ास तौर पर हुक्मरान तबके पर ज़रतुश्तियत का गहरा असर था। ये मज़हब पैगंबर ज़रतुश्त ने कायम किया था। ज़रतुश्ती, इसके बुनियादी अकायद क्या थे? इसका मरकज़ी ख़याल कायनात में नेकी और बदी की क़ुव्वतों के दरमियान एक मुसलसल कशमकश है। नेकी का देवता अहूरा मज़दा और बदी की ताकत अहरमन। और इंसान का किरदार अहम है क्योंकि उसे इंतखाब करना है। अच्छा, यानी इंसानी इरादे की आज़ादी? जी, और हर अखलाकी इंतखाब के कायनाती नताइज होते हैं।
آگ ان کے لیے پاکیزگی اور اہورا مزدا کی روشنی کی علامت تھی، نہ کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے جیسا کہ بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے پادری میگس کہلاتے تھے؟ جی ہاں، میگس، اسی لفظ سے انگریزی کا لفظ میجک نکلا ہے۔ تو یہ ایک بہت گہرا اور اثر انگیز نظریہ تھا کائنات اور انسان کے کردار کے بارے میں۔ فارسیوں کا ٹکراؤ پھر یونانیوں سے ہوا۔ یہ تو کافی مشہور لڑائیاں ہیں، لیکن پھر سکندر اعظم کا دور آیا۔ ہاں، تقریباً 150 سال بعد مقدونیہ کے اسکندر نے مشرق کا رخ کیا اور پوری فارسی سلطنت کو فتح کر لیا۔ سکندر کا مقصد کیا صرف فتح تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، اس کا خواب بڑا تھا۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں بننا چاہتا تھا، وہ مشرق اور مغرب کی تہذیبوں کو ملا کر ایک نئی عالمگیر ثقافت بنانا چاہتا تھا۔ وہ بابل کو اپنا دارالحکومت بنانے کا سوچ رہا تھا۔ کیا اس نے کوئی دیرپا اثر چھوڑا؟ بالکل چھوڑا۔ اس کے نام پر بسائے گئے شہر آج بھی موجود ہیں۔ مصر کا اسکندریہ، افغانستان کا قندھار، یہ سب اسی کی یادگار ہیں۔ لیکن کیا تہذیبوں کو ملانے کا اس کا خواب پورا ہوا؟ پوری طرح سے نہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ علاقوں میں جیسے باختر یعنی آج کے شمالی افغانستان میں یونانی اور مقامی خاص طور پر بدھ مت کی ثقافتوں کا دلچسپ امتزاج دیکھنے کو ملا۔ اچھا، وہ گریکو بدھسٹ آرٹ والا دور۔ جی بالکل، جس میں بدھا کو یونانی دیوتاؤں جیسے لباس اور انداز میں بنایا گیا، لیکن مجموعی طور پر خاص طور پر ایران اور میسوپوٹیمیا کے مرکزی علاقوں میں یونانی اثر وقت کے ساتھ کم ہوتا گیا۔ تو کیا فارسی تہذیب پھر سے غالب آ گئی؟ ایک طرح سے ہاں، یونانی رنگ پھیکا پڑا تو فارس کی اپنی جو گہری ثقافتی جڑیں تھیں وہ دوبارہ ابھریں۔ پہلے پارتھیوں نے، پارتھی یہ کون تھے؟ یہ بھی ایک ایرانی قوم تھی جنہوں نے یونانیوں کے بعد ایک بڑی سلطنت قائم کی، اور سب سے اہم بات، انہوں نے طاقتور رومی سلطنت کو مشرق میں آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ ان کے وہ مشہور گھڑ سوار تھے کیٹافریکٹ، جو سر سے پاؤں تک زرہ میں ہوتے تھے۔ اچھا۔ اور پھر پارتھیوں کے بعد 3 صدی عیسوی میں ساسانیوں نے اقتدار سنبھالا، اور ساسانیوں نے تو فارسی ثقافت، زبان اور مذہب کو پوری شان و شوکت سے بحال کیا۔ ساسانی دور کیوں اہم مانا جاتا ہے؟ انہوں نے زرتشتیت کو دوبارہ ریاستی مذہب کا درجہ دیا۔ فارسی زبان و ادب کو بہت فروغ ملا۔ فردوسی کے شاہ نامہ کی بہت سی کہانیاں اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ خود کو قدیم پارسی بادشاہوں کا وارث سمجھتے تھے۔ اور ان کا کوئی مشہور بادشاہ؟ جی، خسرو اول، جسے نوشیروان عادل بھی کہتے ہیں۔ فارسی روایات میں اسے انصاف اور دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، جس وقت مغرب میں رومن امپائر کا چرچا تھا، یہاں وسطی دنیا میں ساسانی فارس ایک بہت بڑی تہذیبی اور سیاسی طاقت تھی جو مشرقی رومی یعنی بازنطینی سلطنت کی ٹکر کی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے 2 عظیم طاقتوں کا زمانہ تھا، ساسانی اور بیزنطینی، اور یہ آپس میں لڑ بھی رہی تھی؟ جی ہاں، مسلسل لڑائیاں چل رہی تھیں۔ ایک طویل کشمکش تھی ان دونوں کے درمیان، جس نے دونوں کو کافی کمزور بھی کیا۔ اچھا، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو جس وقت یہ 2 بڑی سلطنتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، ان کے جنوب میں جزیرہ نما عرب میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ بالکل الگ تھلگ تھا؟ یہی نکتہ تمیم انصاری بہت خوبصورتی سے اٹھاتے ہیں۔ ان بڑی سلطنتوں کے نزدیک شاید عرب ایک غیر اہم پسماندہ علاقہ ہو، صحرا، خانہ بدوش قبائل۔ ہاں، عام طور پر یہی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ وہاں بدو قبائل تو تھے جو صحرا میں رہتے تھے، لیکن وہاں مکہ جیسے شہر بھی تھے جو تجارتی مراکز تھے۔ مکہ کی کیا خاص بات تھی؟ مکہ یمن سے شام جانے والے تجارتی راستے پر ایک اہم پڑاؤ تھا۔ اس کی ایک مذہبی اہمیت بھی تھی، کعبہ کی وجہ سے۔ کعبہ تو اسلام سے پہلے بھی مقدس تھا؟ جی بالکل، وہاں مختلف عرب قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے، سالانہ حج بھی ہوتا تھا، تو یہ ایک تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ یہاں مختلف لوگ رہتے تھے، بت پرست عرب قبائل تو تھے ہی، لیکن یہودی اور عیسائی برادریاں بھی موجود تھیں۔ معاشرہ کیسا تھا؟ بہت سختی سے قبائلی، خاندان، قبیلہ، نسب، یہی پہچان تھی، یہی وفاداری تھی۔ طاقت کا سرچشمہ قبیلہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بت پرستی کے باوجود ایک اعلیٰ خدا کا تصور، جسے اللہ کہا جاتا تھا، وہ موجود تھا۔
اگرچہ اسے واحد خدا نہیں مانا جاتا تھا اور بتوں کو اس تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی توحید کا تصور اس طرح نہیں تھا جیسا اسلام نے پیش کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کا تصور توحید ایک لا شریک، ہر قسم کی شبیہ اور محدودیت سے پاک خدا، یہ اس وقت کے عرب کے لیے ایک بالکل انقلابی بات تھی، لیکن اس پر ہم آگے آئیں گے۔ اسی شہر مکہ میں تقریباً 570 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ پیدائش سے پہلے ہی والد کو کھو چکے تھے اور بچپن میں والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ ان کی پرورش پہلے دادا عبد المطلب نے کی، پھر ان کے چچا ابو طالب نے، جو قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ تو یتیم تھے؟ جی، جوانی میں وہ اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ الامین یعنی امانت دار اور الصادق یعنی سچا کہلاتے تھے۔ انہوں نے ایک مالدار بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر کیے۔ اور پھر ان سے شادی کر لی؟ جی ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی دیانت اور صلاحیتوں سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے خود شادی کا پیغام بھیجا، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ یہ شادی بہت کامیاب رہی اور حضرت خدیجہ نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر تقریباً 40 سال کی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، پہلی وحی۔ بالکل، وہ اکثر مکہ کے قریب ایک پہاڑی غار ہرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تھے۔ وہیں ایک دن فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور اللہ کا پہلا پیغام پہنچایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ روایات کے مطابق وہ بہت گھبرا گئے تھے۔ کانپتے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں تسلی دی، ان پر یقین کیا اور وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بنی۔ پھر انہوں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا؟ آہستہ آہستہ۔ پہلے بالکل قریبی لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے قریبی دوست ابو بکر رضی اللہ عنہا، ان کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہا اور ان کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ۔ پھر کچھ عرصے بعد انہیں کھلے عام تبلیغ کا حکم ملا۔ یہ پیغام تھا کیا؟ اس کے بنیادی نکات کیا تھے؟ سب سے بنیادی اور مرکزی نقطہ توحید تھا، ایک اللہ پر ایمان لانا جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی بت پرستی کی نفی۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف پر بہت زیادہ زور تھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی جو بری رسم تھی اس کی شدید مذمت، ناپ تول میں انصاف، ایمانداری، وعدے کی پاسداری، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ پورے معاشرے کو بدلنے کی دعوت تھی۔ تو ظاہر ہے مکہ کے جو طاقتور لوگ تھے، جو سردار تھے، انہیں یہ باتیں پسند نہیں آئی ہوں گی۔ جو مکہ کا سب سے با اثر قبیلہ تھا اور کعبہ کا متولی بھی، انہیں لگا کہ یہ نیا پیغام ان کی سرداری، ان کے معاشی مفادات جو حج اور تجارت سے وابستہ تھے اور ان کے باپ دادا کے طور طریقوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو مخالفت شروع ہو گئی؟ شدید مخالفت شروع ہوئی۔ پہلے تو مذاق اڑایا گیا، تانے دیے گئے، پھر دھمکیاں، لالچ۔ جب بات نہ بنی تو مسلمانوں پر، خاص طور پر غریب اور کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ ان کا سماجی بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اسی دوران حبشہ کی ہجرت بھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، ظلم سے بچنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ، ایتھوپیا ہجرت کی، جہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ لیکن مکہ میں حالات خراب ہوتے گئے؟ جی، حالات اتنے خراب ہوئے کہ قریش کے بعض سرداروں نے نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور دوسری طرف یثرب سے دعوت آئی؟ ہاں، یثرب جو بعد میں مدینہ کہلایا، مکہ سے شمال میں ایک شہر تھا۔ وہاں اوس اور خزرج نامی دو بڑے عرب قبیلے رہتے تھے جو آپس کی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ وہاں یہودی قبائل بھی تھے۔ یثرب کے کچھ لوگوں نے حج کے موقع پر مکہ آ کر اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ان کے درمیان صلح کروا سکے اور ان کے رہنما بنے۔ تو پھر ہجرت کا فیصلہ ہوا؟ جی،
جب قریش کا منصوبہ چرانا ہو گیا تو اللہ کے حکم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کے وقت خفیہ طور پر مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 622 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اور یہی واقعہ ہجرت کہلاتا ہے۔ جی ہاں، ہجرت، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ہے، اتنا اہم کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی سال سے ہوتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہیں سے بات بدل جاتی ہے۔ تمیم انصاری بھی اس نقطے پر زور دیتے ہیں۔ ہجرت صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اسلامی امت یعنی ایک منظم خود مختار مسلم کمیونٹی کی بنیاد تھی۔ اچھا، امت کی بنیاد کیسے؟ دیکھیں، مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ تھے جن کے پیروکار ظلم سہ رہے تھے۔ مدینہ آ کر وہ صرف مبلغ نہیں رہے، وہ ایک کمیونٹی کے رہنما بن گئے، ایک ریاست کے سربراہ۔ ان سے لوگ قوانین پوچھتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، سیاسی اور سماجی رہنمائی لیتے تھے۔ تو ایک ریاست قائم ہو گئی؟ جی، مدینہ میں ایک نئی قسم کی ریاست وجود میں آئی جس کی بنیاد قبائلی عصبیت کے بجائے مشترکہ عقیدے پر تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ایک اہم کام یہ کیا کہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ یہ ایک نئے سماجی ڈھانچے کی بنیاد تھی۔ اور مدینہ میں جو دوسرے گروہ تھے، خاص طور پر یہودی قبائل، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شروع میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئیں، شہر کے دفاع میں مل کر کام کرنے کی بات ہوئی۔ لیکن یہ معاہدہ قائم رہا؟ بدقسمتی سے نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، کچھ سیاسی، کچھ مذہبی۔ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر قبول نہیں کیا اور بعض مواقع پر ان پر قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کا الزام بھی لگا۔ اور مکہ والے تو خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے؟ بالکل نہیں، قریش مکہ کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان مدینہ میں ایک طاقت بن رہے ہیں۔ انہوں نے مدینہ پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ یہیں پر بدر، احد اور خندق جیسی جنگیں ہوئیں؟ جی ہاں، یہ ابتدائی سال مسلمانوں کے لیے بقا کی جنگ کے سال تھے۔ پہلی بڑی ٹکر 624 میں بدر کے مقام پر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 کے قریب، جبکہ قریشی لشکر 1000 تھا۔ اور نتیجہ؟ مسلمانوں کو حیران کن فتح ہوئی۔ قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ قرآن میں اسے اللہ کی غیبی مدد قرار دیا گیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے۔ پھر احد کی جنگ ہوئی؟ اگلے ہی سال 625 میں قریش بدلہ لینے آئے۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن پھر ایک جگہ کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پوری طرح نہیں مانا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس سے کیا سبق ملا؟ نظم و ضبط کی اہمیت کا، اور یہ کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کی کوشش اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور پھر تیسری بڑی کنفرنٹیشن خندق تھی؟ جی، 627 میں، اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ قریش نے کئی دوسرے قبائل کو ساتھ ملا لیا تھا۔ احزاب کا مطلب ہے گروہ۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر شہر کے گرد ایک خندق کھودی گئی۔ یہ دفاعی حکمت عملی عربوں کے لیے نئی تھی۔ کئی ہفتوں کا محاصرہ رہا، موسم بھی خراب تھا، اور آخر کار حملہ آور ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ تو جنگ خندق ایک طرح سے فیصلہ کن ثابت ہوئی؟ ہاں، ایک طرح سے یہ دفاعی جنگوں کا کلائمیکس تھا۔ اس کے بعد قریش کی فوجی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ دوبارہ کبھی اتنی بڑی قوت جمع کر کے مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اب انیشیٹو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا؟ بہت تیزی سے۔ اب صرف دفاع نہیں تھا، بلکہ اسلام کا پیغام ارد گرد کے قبائل تک زیادہ مؤثر انداز میں پہنچنے لگا۔ اس میں کئی عوامل تھے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت اور قیادت، قرآن کی تلاوت یعنی قرات کا گہرا اثر، اور ایک انصاف پر مبنی معاشرے کا عملی نمونہ جو مدینہ میں قائم ہو رہا تھا۔ اسی دوران دارالاسلام اور دارالحرب جیسے تصورات بھی آئے ہوں گے؟ جی، یہ تصورات واضح ہونے لگے۔ دارالاسلام یعنی وہ علاقہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور مسلمان امن سے رہ سکیں، اور دارالحرب یعنی وہ علاقہ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہو۔ اور جہاد کا تصور، اس کا کیا مطلب تھا اس وقت؟ جہاد کا لفظی مطلب تو کوشش یا جدوجہد ہے۔ اس کا ایک مطلب تھا اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کرنا، نیکی کے لیے کوشش کرنا۔ دوسرا مطلب تھا معاشرے میں انصاف قائم کرنے کی کوشش، اور تیسرا جو زیادہ مشہور ہوا وہ تھا کمیونٹی کے دفاع کے لیے یا ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کرنا۔ یہ صرف جنگ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک وسیع تر جدوجہد کا تصور تھا۔ پھر مکہ کیسے فتح ہوا؟ کیا وہاں بھی جنگ ہوئی؟ نہیں، یہ سب سے دلچسپ بات ہے۔ 628 عیسوی میں حدیبیہ کے مقام پر قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ یہ بظاہر مسلمانوں کے لیے کچھ دب کر کیا گیا معاہدہ لگتا تھا، لیکن قرآن نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جنگ کا ماحول ختم ہوا اور لوگوں کو پرامن ماحول میں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 18 سال میں نہیں ہوئے تھے۔ پھر 630 عیسوی میں قریش کے حلیفوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو پھر جنگ ہوئی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے، لیکن قریش نے مقابلے کی ہمت نہیں کی۔ ابو سفیان، جو اب تک اسلام کے بڑے مخالف تھے، انہوں نے بھی شہر کے دروازے کھول دیے۔ مسلمان پرامن طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان پر شدید ظلم کیا تھا۔ پھر کعبہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور اسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ فتح خون بہائے بغیر حاصل ہوئی۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ جی بالکل، اور اس کے بعد عرب کے بیشتر قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آ گئے؟ جی۔ فتح مکہ کے تقریباً 2 سال بعد 632 عیسوی میں انہوں نے اپنا آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں انہوں نے ایک بہت اہم خطبہ دیا جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات، انسانی مساوات، عورتوں کے حقوق، سود کی حرمت جیسی باتوں کو دہرایا۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا؟ جی، مدینہ واپس آ کر وہ بیمار ہوئے اور چند ہفتوں بعد 632 عیسوی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کا کیا حال تھا؟ یہ تو ان کے لیے ناقابل تصور بات ہوگی۔ شدید صدمے کی کیفیت تھی، لوگ سکتے میں تھے، بعض کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی شدت غم میں کہہ دیا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر صورتحال کیسے سنبھلی؟ ایسے نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال دانشمندی اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ وہ آگے بڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور وہ تاریخی خطبہ دیا: لوگو سنو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ان الفاظ نے یقیناً لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرایا ہوگا۔ جی، ان الفاظ نے امت کو سنبھالا دیا اور اس شدید جذباتی کیفیت سے نکالا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا اور فوری سوال بھی کھڑا ہو گیا۔ جانشینی کا سوال کہ اب قیادت کون کرے گا؟ بالکل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نئی امت اور ریاست کا سربراہ کون ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اسلامی تاریخ کے اگلے باب کا آغاز کیا اور جس کے اثرات آج تک دنیا پر موجود ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے تمیم انصاری کی کتاب کے پہلے باب کی روشنی میں وسطی دنیا کے اس وسیع پس منظر کو دیکھا۔ قدیم سلطنتیں،
ان کے نظریات، تجارتی راستے اور پھر عرب کا مخصوص ماحول۔ جی، اور کیسے اسی ماحول میں اسلام کا ظہور ہوا، جو صرف ایک نیا مذہب نہیں تھا بلکہ ایک مکمل سماجی، سیاسی اور معاشی نظام کی دعوت تھی۔ ہم نے مکہ میں پیغام کے آغاز سے مدینہ میں امت کے قیام اور پھر پورے عرب میں اس کے پھیلنے تک کا سفر دیکھا۔ اور یہ سمجھنا واقعی اہم ہے کہ یہ سب کچھ خلا میں نہیں ہوا، یہ اسی وسطی دنیا کی تاریخ کا ایک تسلسل بھی تھا اور ایک نیا موڑ بھی۔ بالکل، اسلام نے اس خطے کی موجودہ قوتوں، نظریات اور روایات سے تعامل کیا، انہیں بدلا اور پھر خود ایک نئی عالمی تہذیب کی بنیاد بنا۔ اور جاتے جاتے اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وسطی دنیا کے اسی خاص تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی ماحول نے، یعنی بڑی سلطنتوں کا پڑوس، تجارتی راستوں کا مرکز ہونا اور عرب کا قبائلی نظام، اسلام کی ابتدائی شکل اور اس کے پھیلاؤ پر کوئی منفرد اثر ڈالا؟ کیا یہی چیز اسے دنیا کی دوسری بڑی مذہبی یا سماجی تحریکوں سے ممتاز کرتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ایسے اور کتابوں کے خلاصوں کے لیے وائس آف کتاب کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔